नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात, आपके इरशादात पर मुश्तमिल आपकी किताब मुस्तताब के उन्वानात के हवाले से कश्फुल माजूब शरीफ का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सैलवी हाज़िर खिदमत है। हम हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशादात को कश्फुल माजूब शरीफ की रोशनी में कदर तशरीह और तौज़ीह के साथ आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। और हम आज ज़िक्र कर रहे हैं उस हस्ती का जिसे दुनिया बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद करती है। और आप सुन चुके कि आपका असल नाम हज़रत तैफूर बिन अली बिस्तामी अलैहि रहमा है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको इन अल्फाज के साथ खराज अक़ीदत व मोहब्बत व तहसीन पेश किया कि जिस तरह मलाइका में जिब्रील हैं, वैसे ही सफ़े औलिया में बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुर्ब खुदाबंदी में वो मकाम हासिल किया कि आप ख़ुद फरमाते हैं कि हज के मौका पर जब मक्का मुअज़्ज़मा हाजिर हुआ तो मैंने काबतुल्लाह को देखा और फरमाने लगे, उसको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कभी मेरा हज मुकम्मल नहीं हुआ। फिर हाजिर हुए तो फिर काबे वाले को देखा तो फिर अपने तौर पर यह समझने लगे कि शायद हज मुकम्मल हुआ। निदा आई कि नहीं बायज़ीद, अभी तेरी ज़ात बाकी है। अगर अपने सिवा सबको देखता तो कुछ हरज न था, अभी तू अपने आप को देख रहा है। जब अपनी ज़ात की नफ़ी कर देगा तो फिर उस आला तरीन दर्जे पे फाइज हो जाएगा। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको आसमान मारिफत और मलिक मोहब्बत के उन्वानात के साथ आपको याद फरमाया है। आपके ज़िक्र पाक के लिए मेरे साथ हस्ब साबिक हस्ब मामूल आपकी हम सब की पसंदीदा दिल पजीर शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना शहज़ाद अहमद मुजद्दिदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे बढ़ने से पहले आज मुझे आम तौर पर कश्फुल माजूब और उससे रिलेटेड किताबें देखने को मिलती हैं तशरीह तौज़ीह के लिए, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि एक कोई नई किताब है और आपके नाम के साथ ये इसमें शहज़ाद मुजद्दिदी आपको नज़र करने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जनाब हम्दो नात सलाम व मनाक़िब पर मुश्तमिल आप चारों किताबें एक ही किताब में जमा माशाअल्लाह पढ़ने वालों के लिए बड़ी आसानी और सहूलत का सबब है। अल्लाह ताला आपके कलम में मज़ीद और बरकतें और जिला अता फरमाए। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक इरशाद नक़ल फरमाया और उसके अंदर तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपने ये फरमाया कि हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये इरशाद फरमाते हैं कि मैंने 30 साल मुजाहदा किया और इस 30 साला मुजाहदे में इल्म पर अमल से सख्त किसी चीज़ को नहीं। हज़रत क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुफ्ती साहब, इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि सूफ़ी के लिए इल्म नागुज़ीर है जी, क्योंकि इल्म पर अमल को उन्होंने मुजाहिदात की दुनिया में सैयदना बायज़ीद बिस्तामी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मैंने इससे बढ़ के मुश्किल किसी चीज़ को नहीं पाया। यानी नफ्स पर सबसे ज़्यादा गरां ये है कि आपके पास इल्म नाफ़े हो, इल्म शरीयत हो, कुरान और सुन्नत का इल्म हो, फिर आप उस पर अमल कर रहे हो। नफ्स इसको गवारा नहीं करता। और ये एक ऐसी ख़ास चीज़ है, इतनी बारीक चीज़ है। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि औलिया अल्लाह सूफिया किराम मुजाहिदात फरमाते हैं, मुजाहिदे सब ने किए हैं, अपने अपने अंदाज से किए हैं, लेकिन हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह मुजाहिदात के बादशाह हैं। मुजाहिदात के अंदर भी इमाम है। सुभान अल्लाह। बाद वाले सूफिया ने इनको फॉलो किया मुजाहिदे में और इनसे सीखा एक मुजाहिदा होता क्या है और मुजाहिदा करना कैसे है।
یعنی اس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ غالباً امام قشیری رحمہ اللہ نے لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال اپنے نفس کے ساتھ لوہار کی طرح گزارے. جی. لوہار جیسے بھٹی جھونکتا ہے اس طرح میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا. اس کے بعد 1 سال بعد میں نے 1 سال اپنے قلب اور دل کے ساتھ گزارا، اس کو چیک کرنے، اس کو آئینے کی طرح بنا کے اپنے آپ کو اس کے اندر جھانکا. اس کے بعد ان دونوں کے درمیان موازنہ کیا، قلب اور نفس کے درمیان. تو ابھی بھی مجھے قلب میں کچھ کدورت محسوس ہوئی نفس کی کثافت کی وجہ سے. اللہ. ٹھیک. تو پھر فرماتے ہیں میں نے 15 سال اور مجاہدہ کیا. یوں یہ کیلکولیٹ کریں تو مل کے وہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں، جس کو آپ نے فرمایا کہ 30 سال کے مجاہدے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا. یعنی مجاہدات کی مختلف اقسام ہیں، راتوں کو بھی قائم اللیل بھی رہا، صائم النہار بھی رہا، اذکار بھی کیے، اوراد بھی کیے، وظائف بھی کیے، گھر بار بھی چھوڑا، جنگلات اور غاروں اور صحراؤں میں بھی رہا. یعنی مجاہدے کی جتنی قسمیں ہیں وہ آپ نے کی. نتیجہ کیا نکالا کہ سب سے زیادہ نفس کو جو چیز چبھتی ہے اور اس پہ گراں گزرتی ہے وہ علم پر عمل ہے. یعنی نفس نہیں چاہتا ہے کہ صوفی صاحب علم ہو، نفس نہیں چاہتا ہے کہ صوفی اس علم پر عمل کرے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نصاب تصوف تو یہ ہے، قرآن ہے. اور ان صوفیاء کا یہ ائمہ تصوف کا یہ کمال ہے کہ یہ الٹیمیٹ نتیجہ جب بھی نکالتے ہیں اپنے کسی بھی فکر کا، کسی بھی عمل کا، وہ قرآن اور سنت سے نتھی اور جوائنٹ ہوتا ہے. جیسے سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ، ہمارا یہ علم کتاب و سنت سے نتھی ہے، جوائنٹ. اب یہ بات ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے. ایک اتنے بڑے امام نے نتیجہ نکال کے دے دیا اپنے تجربے، اپنے حال اور اپنے مشاہدے. 30 سال کا بایزید بستامی کا مجاہدہ کوئی مذاق نہیں ہے. جی جی. ان کے علاوہ کوئی 30,000 سال بھی مجاہدہ کر لے تو وہ ایسے نتائج پہ نہیں پہنچ سکتا ہے جو بایزید بستامی رحمہ اللہ کے ہیں. کہ اتنا صاحب حال، صاحب کمال، صاحب تقوی آدمی ہے. جا رہے تھے کیچڑ میں پاؤں پھسلا. مفتی صاحب ذرا ہمارے اندازہ ہو جائے مجاہدے کی جھلک پیش کر دوں. پاؤں پھسلا کیچڑ میں، کیچڑ تھا، پاؤں پھسلا تو وہ ایک دیوار تھی تھوڑا سا، جیسے فطری طور پہ انسان اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے. تو ہاتھ ڈالا تو ہاتھ پڑ گیا، سنبھل گئے، گرنے سے بچ گئے. اٹھے تو پہلا خیال یہ ہے کہ یہ دیوار کس کی ہے. یہ نہیں ہوا ہماری طرح جھاڑ کے اچھا شکر ہے بچ گئے تو چل. یہ جس کا دیوار کے سہارے میں گرنے سے پھسلنے سے بچا ہوں، دیوار کس کی یہ پتہ کرنا چاہیے. جا کے بستی میں پوچھا یہ کن کی دیوار ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک مجوسی ہیں ایک صاحب، ان کی ہے، آتش پرست. پتہ کر کے ان کے گھر پہنچے، دستک دی، وہ باہر آئے. کہا کہ جناب میں جا رہا تھا، اس طرح کیچڑ تھا، پاؤں پھسلنے لگا تھا، تو میں نے آپ کی دیوار کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچایا ہے. تو اس لیے میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ آپ مجھے اجازت دیں گے اس کی، یا اس کا مجھ سے کوئی معاوضہ طلب کریں گے، یا مجھ پر کوئی مواخذہ کریں گے کہ میں آپ سے معذرت کر لوں. وہ شخص دنگ رہ گیا. ان کا آپ کون ہیں؟ مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں. وہ کہنے لگے آپ کا دین اتنا باریک بین ہے اور اتنی دقت ورع و تقویٰ میں، اس کی کون پرواہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں اور کوئی کرے نہ کرے. تو فرمایا پھر ہاتھ لا کے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اسی دین میں داخل کر جاؤ بھائی. سبحان اللہ. سبحان. یہ ہیں ہمارے اکابر. ایسی باریکی ہے شریعت پہ، اتنی باریک اور دقت نظر سے کوئی دیکھنے والا ہے؟ بالکل اسی طرح کا حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، ان کا واقعہ جو سیب کھا لیا. تو یہی توارث ہے نا جی، بزرگوں سے وراثت میں ملا. یہ حال ہے اس مجاہدے کا جس کی بات ہو رہی ہے. اور نتیجہ کیا نکالا ہے کہ علم پر عمل نفس پہ گراں گزرتا ہے. مفتی صاحب ایک باریک بات میں یہاں کر دوں، چونکہ یہ ہے ہی بہت باریک بات. اس تک پہنچنے کے لیے سورس ہے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، زکوٰۃ کا 1 پیسہ دینا وہ غیر زکوٰۃ کے نفلی صدقات کے کروڑوں روپے دینے سے بہتر ہے. یہ آپ کی بات یہ عرض کر دوں کہ یہ کنسیپٹ ہے جس کو کلیئر ہونا
بہت ضروری ہے اور اسی قول کی روشنی میں ہوگا. بہت ضروری ہے. اگر آپ بایزید بستامی رحمہ اللہ کے رستے سے ہوتے ہوئے بارگاہ الہی تک جانا چاہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریق ہے تو آپ کو اس رستے سے جانا ہوگا. اس کا سب سے بڑا کمال ہے شارٹ کٹ ہے. ہنگ لگے نا پھٹکڑی, رنگ بھی چوکھا ہے, وقت کم, مشقت کم, اجرت اور اجر اور رزلٹ برکات زیادہ اور برکتیں زیادہ, قرب ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ سنت کا رستہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ ایک وقت آئے گا فساد امت میں کہ جس نے میری ایک سنت کو فساد امت کے دور میں زندہ کیا اس کو 100 شہید کا ثواب. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سنت کو زندہ کرنے کا یہ ثواب ہے تو سوچو مردہ فرض کو زندہ کرنے کا کیا. سبحان اللہ. تو اصل میں روح اس کی یہ ہے کہ نفس نہیں چاہتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کے رستے یہ مجاہدہ کرے, اس کے علاوہ وہ موافقت کرتا ہے. اصل باریکی جو بتائی ہے بایزید بستامی, غیر مسنون میں موافقت کرے گا. آؤ چلے کاٹائیں, اس میں آؤ بستر اٹھا کے ادھر چلیں, آؤ یہ کر رہے ہیں, اس میں دکھاوا نفس کا حصہ ہے بہت زیادہ. نفس کا حصہ ہے. سنت مطہرہ اور شریعت مطہرہ میں نفس کا کوئی حصہ نہیں, اور وہ ہے بھی بہت چھوٹا مختصر. وہ تھوڑا ہونے کے باوجود اسے کھٹکتا ہے. اچھا 3 بار 7 بار حد سے 70 اور 100 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں. غیر مسنون میں وہ کہتے ہیں جناب آؤ 40 دن کے لیے نکل آؤ ہمارے ساتھ, ادھر چلے جائیں, وہ سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 10 سال کے لیے. اولیاء اللہ کے جو مجاہدات ہیں ان میں اور غیر صوفیاء کے چلوں اور مجاہدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور لوگ اس فرق کو نہیں جانتے. وہ اپنے ایک ایک قدم کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق جا رہا ہے یا خلاف سنت. خلاف سنت جا رہا ہو تو خود اسے ریجیکٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا چلا مجاہدہ نہیں چاہیے جس میں نفس خوش ہو رہا ہو, بناوٹ اور دکھاوا ہو رہا ہو, اشتہار چھاپ رہے ہو, جی بہت بڑا مبلغ بن گیا جی, بہت جناب تبلیغ کرتا ہے. نہیں, وہ اپنے آپ کو چھپا کے اور نفس کو دیکھتے ہیں, ہر وقت چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس میں حظ تو نہیں اٹھا رہا, لذت تو نہیں اٹھا رہا. اگر لذت اٹھا رہے فوراً اس کو ترک کر دیتے ہیں, اس کی نفی کرتے ہیں, اور جو چیز نفس کو گراں گزرتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں, اسے نہیں چھوڑتے. علم پر عمل. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق 30 سال کے مجاہدے کا نچوڑ کہ علم پر عمل کرنا نفس کو سب سے مشکل ہے. اس کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کتنا افضل ہے, کتنی برکتوں کا حامل ہے. آپ نے سنا. آپ کے ارشادات کی تھوڑی سی تفصیل اور مزید توضیح انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت طیفور بن عیسیٰ. اردو کے بہت سارے ترجموں میں آپ کے والد گرامی کا نام علی لکھا گیا, اس کو درست کر لینا چاہیے. حضرت طیفور بن عیسیٰ جنہیں دنیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نامی سے یاد کرتی ہے. آپ کے قول کی تشریح آپ نے سماعت فرمائی. آپ مزید آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف علماء نہ ہو تو میں زود و ورع سے رہ جاتا اور حق اطاعت دین ادا نہ کر سکتا. جی. اور مزید یہ فرمایا کہ سچ تو یہ ہے کہ اختلاف علماء رحمت ہے, مگر جب کہ توحید میں مجرد ہو جائے تو پھر یہ اختلاف رہتا ہی نہیں. اس میں جیسے میں نے پہلے سب میں کہا تھا کہ یہ 2 چیزیں, ایک تو اختلاف امتی رحمہ, اس پر تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری ہے. اس سے کون سا اختلاف مراد ہے اور وہ اختلاف کس حد تک رحمت ہے, جی, اور کون سی حدود کراس کر جائے تو زحمت اور تکلیف کا سبب بنتا ہے. اور ساتھ آپ نے یہ جو فرمایا کہ اگر یہ اختلاف علماء نہ ہوتا تو میں زود و ورع سے رہ جاتا. درست. اس سے پہلے ایک بات مفتی صاحب میں عرض کر دوں. ایک تو کتاب کشف المحجوب کے تراجم کے حوالے سے جو پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ اس کے اندر بعض ایسی اغلاط مقررات کی شکل میں آ رہی ہیں, مسلسل دہرائی جا رہی ہیں, نقل در نقل. تو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ان سے یہ گزارش ہے کہ اس کو بہت تحقیق کے ساتھ اہل علم سے پوچھ کے پھر اس پہ عمل کریں. طیفور بن عیسیٰ کو طیفور بن علی لکھا ہوا ہے. اسی طرح حمدون بن کسار کو حمدون کساب لکھا ہوا ہے. اور بھی بہت سارے ناموں کی پہلے ہم تصحیح کر چکے ہیں اور اس پہ موقع انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز, تاکہ جو ناشرین چھاپ رہے ہیں وہ بھی ذرا اس طرف توجہ کر لیں. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ کا جو مجاہدات اور اس پہ عمل ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے, جی,
اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مسلمان بھی نہیں تھا، اور اس کا حلقہ عقیدت بڑا وسیع ہو رہا تھا، لوگ اس کے پاس بہت جا رہے تھے۔ پتہ چلا، مریدوں نے عرض کیا کہ حضور یہ غیر مسلم ہے اور لوگ اس کے پاس جوگ در جوگ جا رہے ہیں اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے، اور اس کی جو دعا کرتا ہے مستجاب الدعوات ہے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے قبول ہوتی ہیں۔ تو خواجہ صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نکلے ایک دن، ایک ڈنڈا لیا، کہا میں ذرا اس کی خبر لیتا ہوں، کون ہے یہ؟ آپ تشریف لے گئے اس کے گھر، دستک دی تو اس نے اندر سے آواز دی کہ حضرت یہ ڈنڈا سائڈ پہ رکھ کے تشریف لے آئیے۔ اچھا، اندر سے آواز دی، بڑا صاحب کشف ہے۔ خیر وہ سائڈ پہ رکھا، اندر گئے تو وہ ادب سے کھڑا ہوا احترام سے، آپ کیوں تشریف لائے، مجھے بلا لیتے؟ فرمایا نہیں، مجھے کام تھا اس لیے میں خود آیا۔ جی فرمائے یہ کیا تم نے ڈھونگ بنایا ہوا ہے بھائی؟ یہ لوگ بہت خلق خدا آ رہی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لوگوں کی حاجات پوری ہو رہی ہیں، تو مسلمان بھی نہیں ہو۔ کہنے لگا حضور کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی صرف نفس کی مخالفت کی ہے۔ میرا حاصل یہ ہے کہ جو نفس کہتا ہے میں اسے الٹ کرتا ہوں، جس چیز کی خواہش کرتا ہے، تمنا اور آرزو کرتا ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اس سے مجھے یہ مقام ملا ہے تو مخلوق کا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، مجھے اور کوئی مقصد نہیں۔ تو آپ نے خوش ہوئے، اپریشیٹ کیا کہ تم تو بڑے کامل آدمی ہو، ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتے ہو، اس سے صوفیاء نے بڑے بڑے مقامات پائے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تم میں سب چیزیں پوری ہیں، صرف ایمان کی کمی ہے۔ تو سوچ میں پڑ گیا، یہ ولی کامل کا کمال ہوتا ہے، طبیب حاذق۔ اب دیکھا کہ لوہا نرم ہے تو چوٹ لگائی۔ اب جب وہ اس گردن جھکا کے بیٹھا تو فرمایا آپ تیرا نفس کیا کہتا ہے اسلام قبول کرنے کے بارے میں، ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ کہتا ہے کلمہ نہ پڑھنا۔ تو فرمایا کل زندگی تو نے اس کی مخالفت کی ہے، اب موافقت کرے گا؟ کہنے لگا نہیں، مخالفت کروں گا، ہمیشہ مخالفت کی ہے، آج بھی کروں گا، پڑھائیے کلمہ اور مسلمان کیجیے۔ نفس کی مخالفت جو ہے وہ یہاں تک فائدہ مند ثابت ہوتی ہے بندے کے لیے کہ سمجھیں لکڑیاں بالکل خشک ہو جاتی ہیں، بس ذرا سی آنچ کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ اب اگلی بات جو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمائی، لیکن اس میں اگر ہم ایک چیز آپ کی اجازت سے یہ ایڈ کر دیں کہ نفس کی مخالفت کا یہ جو سفر ہے یا یہ جو نصاب ہے، اس کو ہمیشہ کسی صاحب شریعت اور کامل کی سرپرستی میں، کامل کی رہنمائی میں اس کو آپ نے کیونکہ وہ وہی شخص مثال ہے نا، وہی شخص مثال کہ رہنمائی کے بغیر جا رہا تھا، اگر خود سے وہ ان چیزوں کو اپنے لیے کریٹ کرے گا، پھر وہی بن سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ وہ جو دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں ہر مشکل آسان، عامل ساحر کاہن بن سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا۔ تو دوسری بات جو فرمائی، اب یہ بھی حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا علمی وجاہت اور کمال اس سے چھلک رہا ہے کہ اختلاف علماء پہ نظر ہونا، مفتی صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سطح کے عالم کا کام نہیں ہے، بالکل یہ امام کے درجے کا اور مجتہد کے درجے کے آدمی کا کام ہے کہ اس کی اختلاف علماء پہ نظر ہو۔ اس کا مطلب کتنی وسعت نظر تھی، پھر اس کی حکمت پہ بھی نظر ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذا اجتہد الحاکم فاصاب، اگر کوئی شخص صاحب اجتہاد ہو اور وہ اجتہاد سے کام لے اور درست اجتہاد کرے تو فلاح اجران، اگر درست وہ اجتہاد اور استنباط کر رہا ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ان اخطا فلاح اجر، اگر اس سے غلطی یا سہو ہو گیا ہے مجتہد سے تو اس پر بھی 1 اجر ہے۔ اس لیے دوسری روایت جو فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت اور اختلاف علماء امتی رحمت، میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ اب وہ اختلاف کیا ہے؟ مسائل کے اندر اختلاف۔ اب ایک امام نے کہا کہ آپ اگر سفر کے اندر ہیں تو اور وضو کی ضرورت پیش آ گئی، اب آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیجئے، تیمم سے وضو ہو جائے گا، یعنی مٹی سے اپنا طہارت ہو جائے گی، پاک ہو جائیں گے، نماز پڑھ لیں۔ اگر ایک امام یہ کہہ رہا ہے اور آپ کے علم میں ہے یہ بات، اور دوسرا امام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پانی کے بغیر آپ کچھ بھی کریں تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، پانی لازم ہے، غسل لازم ہے اگر جنابت ہے تو اب آپ مشکل میں پھنس گئے، اب کیا کریں؟ 2 اختلاف ہیں، دونوں کا آپ کو علم ہے، تو آپ پریشان ہیں کہ بھئی جنابت ہے، اب میں کیا کروں؟ اور یہ صحابہ کرام تک کو پیش آئیں یہ چیزیں۔ ایک شخص سفر میں ہے
اور سخت سردی ہے۔ اب کیا کیا؟ جنابت لاحق ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ مسائل پیش آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہاؤں گا تو مر بھی سکتا ہوں، بیمار بھی ہو سکتا ہوں، اور نہ نہاؤں گا تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، کیا کروں؟ اب کیا کیا؟ جا کے تیمم کیا، نماز پڑھ لی۔ اب بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہوا کہ یا رسول اللہ، غالباً عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو کہا کہ حضور اس طرح سخت سردی تھی، ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اگر تیمم کرو گے تو وضو تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، چونکہ جنابت ہے تو نماز کیسے پڑھ سکتے ہو؟ لیکن میں نے یہ اجتہاد کیا کہ سردی شدت کی ہے کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں تو میں مر جاؤں گا، اب کیا کروں؟ تو لہٰذا میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر بن عاص تم نے صحیح کیا، کہ تیمم سے اگر جان جا رہی ہے ٹھنڈے پانی سے تو پھر جان بچانا فرض ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے درمیان یہ پیش آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز پر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے اگر کھا لیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھنا ہوا گوشت کھایا، اس کے بعد اٹھ کے وضو کیا، تب نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ مسکرائے، وہ فرمانے لگے میرے بھائی ابو ہریرہ سے جا کے کہہ دو کہ ابو ہریرہ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا وہ بھنا ہوا گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت وضو کرنا تھا آپ کو، اس کا سبب بھنا ہوا گوشت بھنا ہوا کھانا گوشت نہیں تھا۔ اسی طرح دوسری روایت میں نے سمجھا کہ اونٹ کا گوشت جب کھائیں تو وضو کرنا لازم ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے یہ کہا۔ تو اس اختلاف علماء کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو مسائل کا اختلاف علماء کے اندر ہے، اس میں جو احسن اور ایسر آسان طریق ہے اس کو اگر آپ کوئی بندہ اختیار کر کے تو اس پر عمل کر کے آسانی سے گزر جائے تو وہ اختلاف اس کے لیے رحمت ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس پہ کہی سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ نے، بہت ہی پیاری بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں دو بڑے اماموں کے درمیان اختلاف ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مسئلے پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اس مسئلے پر جو عمل کر رہا ہے دونوں طرف کے، کسی بھی سائڈ پہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں فرمائے، جانبین میں سے کسی پر کیونکہ یہ تو ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مجتہد جو ہے وہ یعنی مصیب ہوگا اور ایک مخطئ ہوگا۔ اچھا، اب جو مصیب ہے اس کو ڈبل اجر مل رہا ہے، جو مخطئ ہے خطا پر ہے اس کو ایک ثواب مل رہا ہے، تو اسی طرح اس کے مقلد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل کر کے کوئی رفع یدین نہیں کر رہا ہے اور امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فتوے پہ عمل کر کے کوئی رفع یدین کر رہا ہے تو گناہ کسی کو نہیں ہے، کسی پر گناہ کیا پکڑ اور مواخذہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضور یہ بڑی عام سی بات ہے آپ نے، اور ظاہر علماء اس کو اتنے ہی سافٹ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور اس کو اسی پورے سینیریو میں لوگوں کو پہنچاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور قریب ترین دور میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ وہ ساری چیزیں جو امت کے لیے رحمت کے دروازوں کو اور آسانی کے دروازوں کو کشادہ کرنے والی ہیں، انہوں نے مطلب ہے کہ بات جنگ و جدال تک اور غارت تک، کفر اور تکفیر تک پہنچا دی ہے بلا شبہ۔ اور یہ تب ہوتا ہے مفتی صاحب یہ مطلب فروعی مسائل، جب دین غیر عالم کے ہتھے چڑھے، اصولی بات نہیں ذرا جو جب دین غیر عالم کے ہتھے چڑھے گا تو یہ ہوگا۔ اب خوارج جو تھے دونوں ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے آتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ان کا یہ رویہ ہے، یہ اہل سنت کا کبھی رویہ نہیں رہا۔ پوری امت اہل سنت و جماعت ہے، تشدد کا طریقہ کبھی نہیں رہا، اہل سنت و جماعت ہے، اور وہ نمائندگی کر رہے ہیں اہل سنت کی، اہل سنت والجماعت جو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس کے مقابل جو بھی کھڑا ہے وہ دائرہ سنت سے خارج ہے۔ تو خوارج اس کی سب سے بڑی مثال تھے، وہ جھگڑالو تھے، تشدد پسند تھے، دہشت گرد تھے، تلواریں لے کے لڑنے اور بحث اور مناظرے کرنے بھی آتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنازہ لے کے آ گئے کہ ابو حنیفہ بتا یہ شخص جو ہے مسلمان ہے کہ کافر ہے جو مرا ہے، اس کا جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اس نے کلمے کا انکار کیا ہے؟
توحید رسالت کا یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کیا ہے؟ ان کا نہیں. اس کا کوئی گواہ ہے؟ ان کا بالکل نہیں. انکار پہ کوئی گواہ نہیں. کوئی کفر کسی طرح سے اس کا ثابت ہے؟ ان کا جی نہیں ثابت. تو انہوں نے پھر اس کا جنازہ پڑھے. یہ مسلمان ہے، جب کلمہ گو تھا اور مر گیا ہے مسلمانی کی حالت میں، اب تم اس کو کیوں کافر منانے پر مصر ہو؟ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. وہ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے. یعنی انہی کے منہ سے اس کا ایمان کا اس بات کروا دی جس کو وہ کفر و ایمان میں شک کر رہے تھے اور جنازہ پڑھنے کو اختلاف بنایا ہوا. تو ہمارے ائمہ کا سلف کا یہ طریق رہا ہے، یہاں تک کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے مروان بن حکم کے پیچھے مفتی صاحب نماز پڑھی ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بڑی بڑی تاریخی بات. گورنر مدینہ جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ نے پڑھی ہے. آج لوگ پتہ نہیں کس اس میں پڑے ہوئے ہیں، تعصب میں، تشدد میں، جسے جاہلیت کہا گیا ہے. اور وجہ اس کی وہی ہے کہ ادب الاختلاف سے ہم لوگ عاری ہو چکے ہیں. میں نے کئی پلیٹ فارمز پہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے. اس ادب اختلاف پر تھوڑی وضاحت ضروری ہے ہمارے معزز ناظرین کے لیے کہ اختلاف رحمت ہے، اور اس اختلاف کے آداب کیا ہیں، اور جس کے نتیجے میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تحسین فرمائی ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ اختلاف علماء نہ ہوتا تو میں حق دین اور حق ورع ادا نہ کر سکتا. اس کی تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد جو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا، جس میں علماء کے اختلاف کو رحمت کہا گیا، اور اس اختلاف علماء کے آداب کیا ہیں. حضور حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت خوبصورت کلام کیا ہے، وہی ہمیں دیکھنا اور پڑھنا چاہیے ہمارے اہل علم دوستوں کو خاص طور پہ. وہ فرماتے ہیں کہ صوفی اور غیر صوفی کے مطمع نظر میں ایک بہت بڑا اختلاف اس میں یہ ہے کہ غیر صوفی جو ہوتا ہے وہ کسی ایک امام کے قول کو کافی سمجھتا ہے کہ بس مجھے یہ مل گیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ صوفی کی اپروچ یہ ہے، وہ کوشش کرتا ہے میں وہ مسئلہ لوں جس پہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہو. بہت احتیاط سے چلتا ہے، اس سے بہت آگے کی چیز ہے. اپروچ یہ ہے. اچھا، بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختلاف علماء، یعنی اختلاف علماء کو پہلے میں دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، جانچتا ہوں، پھر جو مجھے سنت شریعت کے قریب تر نظر آتا ہے اس کو اپنا لیتا ہوں. اختلاف علماء پہ نظر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفس و شیطان کی طرف سے جو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں اس سے بچ جاتا ہوں یقین کے ساتھ. یقین کے ساتھ، کیونکہ یقین کا یہ فائدہ ہوتا ہے الیقین لا یزول بالشک. جی یقین اور شک ایک دوسرے کی ضد ہیں. ہم نے شک سے نکل کے یقین کی کیفیت میں جانا ہے، اور اس منزل یقین پر فائز ہو کر جو عمل ہے اس کا لطف اور بلا شبہ وہ جو کانا کا تراہ کی کیفیت ہے وہ تو تبھی نصیب ہوگی نا. یقین ہونا ضروری ہے. شک جب تک رہتا ہے، جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا، احباب پوچھتے ہیں جی وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے یقین کا فقدان اور شک کا غلبہ. وہ جو تشکیک ہے نا بندے کو پریشان، پتہ نہیں وضو ٹھیک ہوا کہ نہیں، طہارت ٹھیک ہوئی کہ نہیں، جگہ پاک ہے کہ نہیں. اگر آپ کو ذرا سا مثلا ایک، چلے میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، بایزید بستامی رحمہ اللہ کا لنگر سمجھیں اس کو. جی مثلا ایک جگہ مفتی صاحب خشک ہو گئی، ناپاکی کے بعد خشک ہو گئی، اب آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر گیلی ہے تو نہیں. جی سادہ سی بات. وہ جگہ وہی ہے، کیفیت بھی وہی رہی، لیکن صرف خشک و ترک کے فرق نے جائز و ناجائز کا فرق ڈال دی. اسی طرح صوفیہ ایک اور بہت اچھی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شکاری نے شکار پھینکا، مارا تیر سے یا گولی سے، تو شکاری کتا جو ٹرینڈ تربیت یافتہ تھا وہ اٹھا کے لایا تو وہ حلال ہے. ہاں جی. اور اگر غیر جو کلب معلم تھا وہ اٹھا کے لایا تو جائز، اور جو کلب غیر معلم یعنی انٹرینڈ کتا تھا وہ اٹھا کے لایا تو وہ ناجائز. اب یہ اختلاف کسی کو اگر معلوم نہیں، وہ دونوں کے حلال سمجھ کے برائلر مرغی کی طرح کھائی جائے گا، چاہے وہ مردہ ہی گاڑی سے نکلی ہو اور ایسے ہی ذبح ہو کے برگر بن گیا ہو، پیزا، تو وہ اڑائی جائے گا، اسے نہیں پتا. تو یاد رکھیں، کوئی چلہ، ریاضت، مجاہدہ، ذکر، فکر پھر کام نہیں کرتا. ان بزرگوں نے یہ کیا کہ ان تمام باریکیوں پہ پہلے نظر رکھی، پھر اس کے بعد نتائج اخذ کیے اور پھر عمل کیا. میں سمجھتا ہوں
سب سے بڑا وہ جو یہ بات پہلے قول کی خود شرح بن گئی کہ نفس نے تو خود پریشان ہونا ہے، ماتم کرنا ہے کہ میں کس با یزید بسطامی کے ہتھے چڑھ گیا ہوں، اللہ کہ یہ میرا یہ حشر کر رہا ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر۔ یہ لوگ فرائض حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، واجبات کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہاں یہ مباحات و پھسل کر مستحبات کے اندر جناب اس نے مجھے رگیدا ہوا ہے، بلڈوز کر رہا ہے، تو نفس تو تڑپے گا نا، خود ہی تائب ہو کے کہے گا جناب معاف کر دو مجھے۔ اللہ۔ اور یہ جو آپ نے اس میں ایک آخری لفظ ارشاد فرمایا کہ توحید میں جب مجرد ہو جائے تو اختلاف نہیں رہتا۔ بے شک۔ اب تجرید توحید جو ہے یہ ایک بہت خاص اصطلاح بڑا ہے، مرتبہ ہے، ایک بہت بڑا منصب ہے، ایک بہت اعلیٰ کیفیت ہے، جس کی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کو سلطان العارفین اور سلطان الموحدین کہا جاتا، کیونکہ توحید میں کلام کا دروازہ تصوف میں سب سے پہلے آپ نے کھولا ہے، ٹھیک، اور توحید وجودی جی، اس کے کلام و بیان کے بانی بھی آپ ہیں، شیخ اکبر بعد میں امام ابن عربی رحمۃ اللہ بعد میں ہیں۔ یہ جو تجرید توحید کی اصطلاح ہے، میرا خیال ہے سب سے پہلے بایزید بسطامی رحمہ اللہ ہی نے استعمال کی۔ توحید کے علاوہ لوگوں کا تجرید و تفرید کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، لیکن تجرید فی توحید کا مطلب یہ ہے کہ توحید اتنی خالص ہو جائے کہ اس کے اندر خود اپنی گنجائش بھی نہ رہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا اسم اعظم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس حالت میں پڑھنا کہ تم خود بھی اس میں نہ ہو۔ اللہ سبحان اللہ، ہے لا الہ الا اللہ ہی۔ سمجھنا یہ ہے کہ تصوف سارے کا سارا اصل میں لا الہ الا اللہ کی شرح ہے، اسی کی تشریح اور تصریح اور توضیح ہے۔ اور بایزید بسطامی رحمہ اللہ کی تو زندگی کا ایک ایک قدم اور ایک ایک عمل اور ایک ایک سانس وہ عقیدہ توحید کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تجرد فی توحید جو ہے، اس کو آپ نے اسی واقعے کے اندر خانہ کعبہ میں جب آپ گئے ہیں، جی جی، وہاں بھی یہ کھل رہا ہے۔ تجرید فی توحید کیا ہے کہ وہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا، اور غالب نے ایک جگہ اس مقام کو اتنی نزاکت سے نبھایا ہے کہ میں حیران ہوں، اسے داد دینے کو بہت جی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ اب اگر کوئی حائل ہے تو یہ نگاہ رہ گئی، اسے وہ آنکھ بھی کھٹک رہی ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان یہ واسطہ کیوں ہے۔ یہ ہے تجرید فی التوحید۔ اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس فرمان کی تشریح میں جی ایک بڑی خاص چیز ارشاد فرمائی ہے۔ آپ یعنی حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ عام طور پر طبیعت علم کے مقابلے میں جہالت کی طرف بے شک زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اب طبیعت سے مراد یہاں نفس کو لیں، جی، نفس ہمیشہ جہالت پسند ہوتا ہے اور علم کا دشمن ہوتا ہے، تو یہ بات اور کھل جائے گی اور کھل جاتی۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جہالت کا ادنا فائدہ واضح ہے کہ بہت سے کام بغیر کسی فکر کے انسان کر سکتا ہے، اور علم کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی قدم فکر اور تدبر کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ ہے جی اصل جنگ جو چھڑی ہے علم اور جہالت کے درمیان۔ جی، اس لیے مکے کے سب سے پڑھے لکھے آدمی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل فرمایا، جہالت کا باپ ہے۔ اب اس میں ایک باریکی یہ ہے کہ صرف کتابیں رٹ اور پڑھ لینا علم نہیں، جی، صوفیہ کا جو نظریہ علم ہے اسے بھی سمجھیے۔ حقیقت علم کیا ہے؟ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم را بر دل زنی یار بود، علم را بر تن زنی مارے بود۔ علم اگر تیرے دل میں اتر گیا تو دوست ہے، اور تیرے ظاہر تک رہ گیا تو پھر باہر ہے، سانپ ہے، زہریلا سانپ۔ دوسری جناب سیدنا سعدی شرازی رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او، سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ وہ کہتے ہیں سعدی اپنے دل کی تختی کو غیر کے نام سے صاف کر، غیر کے نقش سے دھو دے، اس لیے کہ وہ علم جو محبوب کی بارگاہ کا، بارگاہ الہی کا رستہ نہ دکھائے، وہ علم نہیں، وہ خود جہالت ہے۔ اللہ، اور یہ جملہ جو ہے بڑا لطیف ہے کہ وہ علم جو محبوب کا رستہ نہ دکھائے وہ خود جہالت، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ وہ علم جو تمہیں حق کی طرف نہیں لے کے جا رہا، اللہ کی جانب نہیں، وہ کہاں کا علم ہے؟ وہ تو خود جہالت ہے۔ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، جی جی، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ تو یہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے اس قول کی شرح میں جو داتا صاحب فرما رہے ہیں،
اصل میں اس کی روح یہ ہے کہ نفس پر علم گراں ہے، خاص طور پہ علم نافع۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علم مانگا، ایک سے پناہ مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور دوسری جگہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اور علم جو غیر نافع اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس فرق کو اگر سمجھنا ہے تو ان صوفیہ کرام کو اور پڑھیں، یہ فرق نفس کی حد سے، بلا شبہ نفس کے مطلب لطف سے آپ جس کو علم سے نفس محظوظ ہو رہا ہے۔ ایون حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک آخر میں کہہ دیا کہ میں بھی آج پڑھتے ہوئے ڈر گیا، وہ فرمانے لگے کہ جس میں ستائش آ جائے نا لوگوں کی، اپریسیشن آنا شروع ہو جائے، اس میں بھی نفس کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ واہ جی واہ مفتی صاحب سبحان اللہ، علامہ صاحب کیا بات ہے، آپ نے یہ کر دیا، واٹس ایپ پہ لائکس آ رہے ہیں، فیس بک پہ آ رہے ہیں جی، بڑا مشکل مدح اور ستائش۔ تو میں نے آج پڑھا تو میں تو خوف زدہ ہو گیا کہ اللہ تعالی ہمیں بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے دامن کے سائے میں رکھے، آمین۔ اور ان کے صدقے ہمیں اس کے نفس کی علائشوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ یہ جو ستائش ہے پبلک کی طرف سے آنا، یہ بھی امتحان ہے، چاہے خیر پہ آ رہی ہے، کسی اچھی چیز پہ آ رہی ہے، آپ نے اپنے نفس کو اس سے بچا کے رکھنا ہے، اس کو اپنی کی نگاہ، لذت- اس کو اپنی وہ نظر میں فرماتے ہیں اس کو اس کا ٹیسٹ اور چسکا لگ جاتا ہے، اور جب اس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے پھر وہ باز نہیں آتا، اس کام پہ آپ کو ہاں مادہ رکھتا ہے، تو آپ پھر اس کام کی جو اصل برکات ہیں اس سے محروم رہتے ہیں، جو اصل ثمرات و نتائج ہیں، قرب ہے بارگاہ الہی کا، وہ نصیب نہیں ہوتا۔ نیکیاں اجر ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن جو قرب ہے وہ نہیں نصیب ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے جناب یہ معرفت کا راستہ کیسے طے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھوکے پیٹ اور ننگے بدن سے۔ اللہ مجاہدے کی یہ انتہا پہ جب کوئی شخص پہنچتا ہے تو یہ نتائج اس کو حاصل ہو سکتے ہیں، ایسی فراست اور ایسی گہری نظر اور ایسا تقویٰ اور ورع جب تک نصیب نہ ہو، لوگ مجاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن مجاہدے کو فن بنا دینا، سائنس بنا دینا، سائنٹیفکلی آگے لوگوں کو منتقل کر کے ایک علم کی شکل میں پہنچانا، یہ امام کا کام ہے، اور اس قال کو اس کے قول سے نکال کر اس کے حال میں لے آنا، حال میں اور ڈھال حال دینا، کو پھر لفظ میں لے آنا، یہ حال کو داتا لفظ صاحب میں کا لے آنا۔ کمال ہے۔ اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یقیناً یہ کمالات میں سے ایک اعلیٰ ترین کمال حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان اور اس کی تشریح حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، اور انہی کے فیضان سے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکات مولا علیہ سے آپ نے سماعت فرمائی۔ بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا۔ انہی علمی، روحانی اور فکری تخیلات، تصورات اور اس سے آگے بڑھ کر عمل کی زندگی میں رہنما اصول دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے ہمارا پروگرام کشف المحجوب شریف دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام کے تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے۔ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔